बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। आज माह रजब के इस बाबरकत दिन में एक चम्मच चीनी पर एक ऐसा खास वजीफा जिसके करने के बाद आपके जो काम सालों से पूरे नहीं हो रहे एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। आज माह रजब का खास दिन है। इस दिन जो बंदा सालों से रिस्क के लिए मारा मारा फिर रहा है, जैसे कोई खुशखबरी नहीं मिल रही, लाखों कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज के दिन एक वजीफा कर लें तो इंशाल्लाह जो भी परेशानी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। रजब के महीने में कबूलियत की घड़ियां पाई जाती हैं और दुआएं कबूल होती हैं और हर अमल का फ़ायदा 10 गुना बढ़ जाता है और अल्लाह पाक को राज़ी करता है। और कोई बात मनवानी है, अपना मकसद पूरा करवाना है, तो रजब के महीने में आज ही के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कर लीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है, आप जिस मकसद के लिए भी ये वजीफ़ा करोगे तो इंशाल्लाह के दिन में पूरा हो जाएगा। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो जल्द अज जल्द कामयाब होना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं। अल्लाह पाक की खातिर ये वजीफ़ा करें। ये अमल करने के बाद अल्लाह पाक गैबी ख़जानों से मदद अता फरमाएगा। आज आपकी जितनी भी परेशानियों में गिरफ्तार हैं, निजी परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ, समाजी परेशानियाँ, माशी परेशानियाँ, कुदरती परेशानियाँ, कई किस्म की दुनियावी परेशानियों की शिकार हैं, जैसे लगता है कि ज़िंदगी परेशानियों का मजमुआ है और हम अल्लाह की तरफ से ख़ास मेहरबानियों से महरूम हो गए हैं। दुआ करते हैं मगर अल्लाह कबूल नहीं करता, मदद कहीं से नहीं आती। हम आवाज़ लगाते हैं मदद के लिए मगर कोई आवाज़ नहीं आती, कहीं से मदद भी नहीं आती, कोई जवाब नहीं। इसकी क्या वजह है? इस्लाम ही वो दीन है जिसमें सारी परेशानियों, मुश्किल, बीमारियों, मुसीबतों और गमों और दुखों का हल मौजूद है। इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से ग़ुर्बत दूर हो सकती है, बीमारी का इलाज हो सकता है, परेशानी का हल हो सकता है, गमों का खात्मा हो सकता है, दुआएं कबूल हो सकती हैं, मुराद पूरी हो सकती है, किस्मत संवर सकती है, तकदीर बन सकती है। हमारी परेशानियाँ बताती हैं कि हमने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, वरना ये दिन ना देखने पड़ते। एक मोमिन का इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारा असल मददगार सिर्फ अल्लाह ताला है, इसके अलावा कोई मददगार नहीं, जैसा कि खुद अल्लाह पाक गवाही देता है। तर्जमा, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है जो गैब व हिकमत वाला है। आज का दुश्मन नज़र बद हसद से मार देता है, जिनसे चलते हुए कार बंद हो रहे हैं, देखते ही देखते हाथों से सब कुछ निकल गया, अमीरी से आज गरीबी जी रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक पर यकीन रखिए, जिसका मददगार अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये ज़मानत भी अल्लाह ताला ने दी है। खुद अल्लाह पाक का फरमान है, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ही पर भरोसा रखो। यहाँ एक मोमिन का ये अकीदा भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जो लोग गैर अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, ऐसे लोग ही दरअसल ये बड़ी वजह है जिससे अल्लाह पाक की मदद आना बंद हो जाती है। और दीन अल्लाह के अलावा मदद के लिए पुकारा जाता है तो वो हमारी कुछ मदद भी नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने आप की मदद करने की भी ताकत नहीं रख सकते, बल्कि अपने आप को भी ताकतवर नहीं रख सकते। हम सबको नेक काम करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। ये वजीफ़ा करने से अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। ये रजब का महीना ये साल में सिर्फ एक बार आता है। आज माह रजब का ये बाबरकत दिन लापरवाही में गुजर गया तो पूरा साल ठोकरें खाना पड़ेंगी, पूरा साल लोगों के सामने झुकना पड़ेगा। ये वजीफ़ा बस एक बार करना है, पूरे साल का रिस्क मिल जाएगा, पूरे साल अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा और कभी भी किसी के सामने भी झुकना नहीं पड़ेगा। जो बंदा पूरा साल का कामयाब गुजारना चाहता है और अल्लाह की रहमत बरकत से मालोमाल होना चाहता है, यूँ तो तमाम दिन रात अल्लाह ताला के हैं, मगर नस्बत की वजह से कुछ दिनों को दूसरे दिनों पर, कुछ रातों को दूसरी रातों पर, कुछ महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत खुद अल्लाह और इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। माह रजब शरीफ की भी बड़ी अहमियत और फजीलत इस्लाम का 7वां मुक़द्दस महीना है। रजब दरअसल
ترجیب سے مشتق ہے۔ اس کے معنی ہیں تعظیم کرنا، اس کو اس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے تیز بہاؤ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مہینے میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا نزول ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں پر انوار کا فیضان عام ہو جاتا ہے۔ رجب کو اسم بہرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں نہ کسی فریادی کی آوازیں سنی جاتی تھیں اور نہ ہتھیاروں کی۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور اس ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ کی صفیں ہوئیں۔ اس ماہ کی 7ویں شب کو رحمت کنن کو معراج کا شرف عظیم بھی حاصل ہوا، جس میں آپ نے آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور بارگاہ الہی میں حاضری دے کر عاجزی اور انکسار کا تحفہ پیش فرمایا، اور اسی رات نماز تحفہ معراج کی صورت میں عطا ہوئی۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن پاک نے محترم کہا، اور بہت سی حدیث اس ماہ کی فضیلت میں آئی ہیں۔ رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور یہ پاک پانی دودھ اور شہد اسی نہر سے ہی پیے گا جو اس ماہ مبارک کے روزے رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ ماہ رجب جسم کو، شوال عظیم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے نبی پاک کی فضیلت دوسرے انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کے بندوں پر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور بے سے مراد بھلائی اور احسان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، شعبان کی نصف رات، جمعۃ المبارک کی رات، دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کے صبح عید ہو۔ اللہ تعالیٰ 4 راتوں کو بھلائی کی مہر لگا دیتا ہے، عید قربان کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ جب ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند رات کو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو، یہ توبہ کا مہینہ ماہ رجب کا چاند نظر آ گئے۔ اس رجب میں جو ایک روزہ رکھے گا اسے پرہیزگاری سے پورے کرے گا، روزے دار اور دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت عطا کریں گے۔ پھر فرمایا جو کوئی اس کو مکمل اور پرہیزگاری کے ساتھ اس ماہ میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اس پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی فضیلت اور برکات ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو بندہ رمضان میں میری عبادت کرتا ہے میں اس سے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی بندہ 15 رجب کو 10 بار سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس دوران کبھی بھی کسی سے بات چیت نہ کرے تو گویا اس نے روئے زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خراج کیا، اور جس نے 12 رجب کو 1 بار سورۃ اخلاص پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بزرگ دین فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آواشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو پہلی رجب کو روزہ رکھتا ہے تو اسے جہنم کی آگ سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا آسمان اور زمین سے دور ہے۔ پھر فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ ہے اور چھٹے آسمان پر اس کے 3 دن لکھے ہوئے ہیں، جو کوئی اس ماہ میں ایک روزہ الہی اور ثواب کے لیے رکھے تو وہ روزہ اس کے قبر کے عذاب کو کم کر دے گا، اور جو کوئی اس ماہ کے 14 روزے رکھے تو روزے قیامت اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جو کوئی اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور جس دروازے چاہے گزر جائے۔ جو رجب کے پورے ماہ میں روزے رکھے گا تو اس بندے کے لیے خدا فرماتا ہے کہ میں عذاب کو قبر میں نہیں بھیجوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو 1 روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اسی سال رات نبی کریم نے اللہ معراج کروائی اور اسی رات نماز کا تحفہ امت رسول کو خدا نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس نے 87 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر گیا تو شہادت کا رتبہ پائے گا۔
تو اس دن یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اس دن آپ یہ وظیفہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملا یہ وظیفہ کیجیے۔ رات کو 12 بجے سے پہلے کر لیں۔ عورتیں بھی خاص امام میں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ 1 چمچ چینی لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اور درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اللہ پاک کا اضافی نام پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کسی سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، دنیا کے ہر مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جو سالوں سال سے پورا نہیں ہو رہا، آج یہ وظیفہ کیجیے، ایک ہی دن میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ چینی پر 1 چیزوں کو پڑھنا شروع کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ نے 121 بار یا واسطوں کو پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، حالت جنگ میں ہوں، امن میں ہوں، جہاں کہیں ہوں، جہاد میں ہوں، اور جہاد کے موقع پر بھی مومن دعا کے ذریعے اللہ پاک کی رضامندی اور مدد طلب کرتا ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ دن سال میں 1 بار آتا ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور جب اس قبولیت کے مہینے میں یہ خاص وظیفہ کر کے دعا مانگیں گے تو میرا رب اتنا نوازے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ رب نے ایک ہی دن میں تقدیر بدل دینی ہے۔ آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 1 بار چینی پر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی توجہ اور دھیان سے کرنا ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے کہیں کہ اس سے کامیابی دے دو، یہ اتنا تڑپ کر مانگ رہا ہے۔ صرف اور صرف 121 بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر پانی پر پھونک مار دیجیے۔ عمل مکمل ہو گیا، اور اس چیز کو کسی بھی طرح اس بندے کو کھلا دیں، کسی بھی چیز میں ملا کر، جیسا آپ کو آسان لگتا ہے۔ جو لوگ رزق حلال میں برکت کے لیے یا کسی بھی ناممکن حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہاں چینی کو کسی کھلی جگہ میں پھیلا دے جہاں پر چرندے پرندے حشرات کیڑے مکوڑے کھا لیں۔ یہ ہے جیسے ہی اللہ پاک اس کو دیکھے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے، غربت، تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ انسان بے صبر ہے، مصیبت آتی ہے تو اپنے رب سے نجات مانگنے کی بجائے غیروں سے مدد طلب کرنے لگ جاتا ہے، اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت غیر اللہ کے در پر جانے سے ٹھیک ہو جائے تو کیا جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی غیر اللہ کی طرف سے جانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو بھی جس در پر جائے، جس سے بھی مانگے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ قبر پر سوار کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں قبر والے نے دیا ہے، یہ تو اللہ ہی ہے جسے چاہے عطا کرے۔ آپ جائز طریقے سے مانگیں، ناجائز طریقے سے نہ مانگیں۔ فرق اتنا ہے کہ جائز طریقے سے مانگنے سے اللہ بخشش دیتا ہے، اور ناجائز طریقے سے مال کبھی اللہ دیتا ہے تو بدلے میں اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جو لوگ پتھروں سے مانگتے ہیں، مورتیاں بنا کر اس سے مانگتے ہیں، ان کی بھی عزت ہوتی ہے کہ ہمیں مومنوں نے دیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کا خاص وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیں۔ مورتیاں انسان کو کچھ نہیں دیتی، اگر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ بس آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ پاک ہم پر رحم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔